नमाज शुरू करते वक्त आपने हाथ उठाना है। ये जो हाथ नहीं उठा कर ले जाते, ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हाथ उठाने हैं। नमाज शुरू करते वक्त हाथ उठाना है। वित्रों में कुनूत, दुआए कुनूत जिसको बोलते हैं, उसकी तकबीर कहते वक्त आपने क्या करना है, हाथ को उठाना है। ईदैन की ज़ायद तकबीरें, दोनों ईदों की नमाजों में जो ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, आपने हाथों को हमने कान तक ले जाना, उठाना है। काबतुल्लाह की ज़ियारत के वक्त, काबतुल्लाह की ज़ियारत के वक्त यहाँ वज़ाहत की गई है कि काबतुल्लाह वो मुबारक घर है जो मक्का मुकरमा की मस्जिद हराम के अंदर है, अल्लाह का घर। हज और उम्रा करने वाले इसका तवाफ़ करते हैं। और यहाँ पर हजर अस्वद के हवाले से भी एक वज़ाहत की हुई है। आगे जो है उसको भी जब इस्लाम करते हैं तो हाथों को उठाते हैं, वहाँ भी हाथों को उठाया जाता है। हजर अस्वद को चूमने के वक्त वहाँ हाथों को उठाना है। जब सफ़ा और मरवा पर खड़ा हो वहाँ हाथों को उठाना है। तो इनकी भी आगे उन्होंने वज़ाहत की है कि हजर अस्वद एक पत्थर है जो काबतुल्लाह के एक कोने में लगा हुआ है। हाजी साहिबान और उम्रा करने वाले उसे चूमते हैं। उसे ये चूमना अफजल है, लेकिन भीड़ हो, रश हो, ना बंदा वहाँ पहुँच सके तो फिर दूर से हाथ उठाकर आपने उसको इस्तिस्लाम करना है, सलाम पेश करना है उसे। और क़यामत के दिन अल्लाह इस पत्थर को आंखें भी अता करेगा, ज़ुबान भी अता करेगा। सुभान अल्लाह। जिसने इसको चूमा होगा, जिसने इसका सलाम किया होगा, ये उस बंदे के हक़ में बरोज़ महशर अल्लाह के हुज़ूर सिफारिश पेश करेगा उसकी बख्शिश के लिए। सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ हैं जिनके दरमियान हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ज़ जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करते हुए दौड़ लगाई थी। इस यादगार को बाकी रखा गया है वहाँ पर भी आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, वहाँ भी उठाना है। अरफात और मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ के वक़्त जमरे ओला और वुस्ता को, जो पहला शैतान नहीं है जो जमरा, उसको और जो दरमियान वाला है उसको कंकरियाँ मारने के बाद और तमाम नमाज़ों के बाद वाली तस्बीह से मारूफ होने के बाद दुआ मांगने के अलावा हाथ उठाना सुन्नत नहीं है। ये जो चीज़ें बयान की हैं ना, इनके अलावा किसी और चीज़ के लिए हाथ उठाना सुन्नत नहीं है। ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं इनके लिए हाथ उठाना क्या है, सुन्नत है। कि मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ के बाद और पहले जो जमरा है, जो शैतान है, उसको जब कंकरियाँ मार जाती हैं, जो दरमियान वाला उसको जब वुस्ता को कंकरियाँ मारने के बाद जो वहाँ हाथ उठाना वो सुन्नत है। अब दूसरी रकम के बीच में एक चीज़ उन्होंने वज़ाहत कर दी थी कि हाथ उठाने के हवाले से कि हाथ कहाँ सुन्नत है हाथ उठाना। जब मर्द दूसरी रकत के दोनों सीटों से फारग हो जाए, ये एक पोजीशन रह गई है हमारी अत्तहियात में जब बैठते हैं, जब अत्तहियात में हम बैठते हैं वो रह गई है। दूसरी रकत की अत्तहियात तो अभी दूसरी रकत में बैठेंगे, पहली रकत आपने मुकम्मल की। दूसरी रकत के दानों सजदों से फारग हो जाएं तो बाएं पाँव को बिछा कर उस पर बैठ जाए। बाएं पाँव को आपने बिछाना है ऐसे करके, दाएं को खड़ा रखना है, बाएं के ऊपर बैठना है। मर्द के लिए ये सुन्नत तरीका है। और दाएं को खड़ा करे और दाएं की जो उंगलियां हैं ऐसे किबला रो होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। और हाथों को रानों पर रखे जैसे खुशबू ताकि हाथों को रखा जाता है अत्तहियात पढ़ने के लिए। और उंगलियों को कुशादा करें, उंगलियों को कुशादा से मराद ऐसे खुली होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे इस तरह से जोड़नी नहीं है, ऐसे जैसे नॉर्मल उंगलियाँ हमारी खुली होती हैं। कुशादा का मतलब ये होता है। फिर यहाँ हम अत्तहियात जब बैठते हैं, ये तो बैठने का तरीका हो गया कि आपने बैठना कैसे है। दायां पाँव क्या करना है, खड़ा रखना है उसको, बाएं पाँव के ऊपर बैठना है। किसी को उधर हो, पाँव में दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो, वो नहीं बैठ सकता तो ठीक है, अदरवाइज वो देखे ना, वो पीछे जो लगा हुआ है ना, वहाँ उन्होंने क्रॉस लगाए हुए हैं। जो सही है तरीका बैठने का उसको उन्होंने टिक जो है वो घर के पूरा लगाया हुआ है। जो क्रॉस लगाया हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये तरीका गलत है, जिससे नमाज आपकी दुरुस्त नहीं होगी। अत्तहियात में आपको दायां पाँव खड़ा रखना है और बाएं पाँव को बिछाना है। उज़र हो तो अल्लाह ताला उस उज़र की माफ़ी देता है, आपकी जिस तरह आसानी है उस तरह बैठ सकते हैं। अब तशहहुद पढ़ेंगे। यहाँ अत्तहियात जब बैठते हैं, पहला अत्तहियात 2 रकअत के बाद तो पढ़ा जाता है अत्तहियात। अत्तहियात पढ़ते हुए जब शहादत के वक़्त शहादत की उंगली से इशारा करे, नफ़ी के वक़्त उठाए और इस्बात के वक़्त रख दे। वो किस तरह उठाना है कि अशहदु अल्लाह, अल्लाह के ऊपर क्या करना है, उंगली उठा देनी है। इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह के ऊपर उंगली वापस रख देनी है और हाथ को अपनी पोजीशन में ले जाना है जिस तरह हाथ नॉर्मल होता है। तो शहादत के वक़्त शहादत की उंगली से इशारा करे, नफ़ी के वक़्त उठाए और इस्बात के वक़्त इल्लल्लाह इस्बात हो जाता है, पीछे ला के ऊपर नफ़ी है।
اس بات کے اوپر رکھ دے، پہلے قاعدے میں تشہد پر اضافہ نہ کرے۔ تشہد یہ ہے، آگے انہوں نے تشہد لکھا ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے نبی، یہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا جو مطلب ہوتا ہے کہ تمام قولی بدنی اور مالی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر آگے ہے السلام علیکہ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، یہ فرض کا بتا رہا ہوں، کس کا بتا رہا ہوں؟ فرض کا۔ جو 4 فرض پڑھے جاتے ہیں اس میں تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ صرف سورۃ فاتحہ کے لیے۔ آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعتیں میں جیسے میں بتائی ہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے اوپر قرات نہیں کرنی ہے۔ پھر تیسری رکعت میں مکمل کرنے کے بعد رکوع سجدے مکمل کرنے کے بعد چوتھی میں بھی سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے وہ مکمل کر کے رکوع سجدے مکمل کر کے پھر آپ نے آخری رکعت میں چوتھی رکعت میں کیا کرنا ہے؟ التحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ تو التحیات میں جب آخری رکعت میں بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے صاحب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آگے دعا ہے، قرآن و سنت سے یہ ثابت دعا ہے، یہ قرآن میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ قرآن اور سنت سے یہ ثابت دعا ہے، یہ قرآن کے اس بارے میں لکھی ہوئی ہے، یہ دعا پڑھی ہوا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے پھر آخر میں۔ اور اس کے بعد جو ہے پہلے دائیں طرف سلام کرنا ہے اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے یہ 4 فرض جو ہے اکیلے کر پڑھے ہیں، آپ نے مکمل کر لیے۔ اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے صرف پہلی رکعت میں جب قیام کی حالت میں ہوں گے تو صرف ثنا پڑھیں گے، صرف ثنا ولا الہ غیرہ۔ پھر امام قرات کرے گا، چاہے ظہر عصر کی نماز ہو، چاہے مغرب عشاء فجر کی نماز ہو، سب نمازوں میں امام کے پیچھے قرات صرف کون کرے گا؟ امام کرے گا۔ بعض لوگ جو ہے لا علمی میں سورۃ فاتحہ پیچھے پڑھتے ہیں، اور بعض جو ہیں امام ائمہ حضرات جیسے دوسرے ائمہ حضرات کو ماننے والے، امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے ماننے والے متقین جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ماننے والے ہیں، زیادہ تر بر صغیر کے لوگ جو بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں، ان میں سے اکثریت کا تعلق جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں۔ آپ کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ ان نے حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے اور قرآن کا حوالہ بھی دیا ہے۔ حدیث کا حوالہ اس انداز سے دیا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ آپ نے کتب کے اندر لکھی ہے کہ پہلے ایک حدیث حضور کی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد پھر حضور نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، اس حدیث کو سامنے رکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں حدیث کی تطبیق کی ہے، ان کی مطابقت کی ہے ان حدیثوں کو نا، کیونکہ قرآن میں ایسی آیات آپ کو ملیں گی جو پہلے جو حکم موجود تھا بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا، یعنی قرآن کی ابھی بھی آیات اسی طرح ہیں، وجود ہیں، لیکن وہ حکم بعد والی آیات نے پہلے والے حکم کو کیا کیا؟ ختم کیا۔ پہلے کچھ چیزیں اسلام میں بتائی گئی کہ یہ جو چیزیں کرنی ہیں، بعد میں ان چیزوں کو ختم کیا گیا۔ سود دیکھیں، سود یہ پہلے تھا، اسلام کے ابتدائی دور میں سود رہا، پھر جا کر حضور نے حجت الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے سود کو کیا کیا؟ حرام قرار دے دیا۔ پھر قرآن کی آیات بھی ہیں، قرآن جو سودی کام کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے،
وہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں کتنی بڑی اس کی سزا بیان کی گئی ہے. تو سامنے جو واقعہ یہ جو دو حدیثیں ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد امام اعظم حنیفہ نے دوسری جو حدیث بیان کی ہے جو بعد والی سرکار نے فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. یہ حدیث بعد میں حضور نے فرمائی اس حدیث سے لا صلاۃ الا بفاتحہ کتاب سے. تو امام صاحب نے کہا کہ یہ جو حدیث حضور نے پہلے فرمائی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کے بعد جو حضور نے دوسری حدیث فرمائی ہے اس حکم سے پہلا حکم جو ہے وہ مستثنا ہو گیا. پہلا حکم مستثنا ہو گیا، لہذا ہم نے جو کرنا ہے وہ کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. دوسری جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے جیسے جو جہری نمازیں ہیں، جیسے اگر بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے تو پھر جب امام بلند آواز سے قرات کرے گا تو آپ نے بھی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اگر اس کے بغیر نماز نہیں، اگر یہ مان لیا جائے تو جب امام اونچی آواز سے قرات کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن کا حصہ ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے. یہ قرآن شروع اسی سے ہوتا ہے، قرآن کا یہ حصہ ہے یہ سورت. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر دلیل آپ نے جو پیش کی امام صاحب نے، قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، حکم دے رہا ہے اللہ کہ جب قرآن پڑھا جائے، اب زور اور اثر میں اونچی آواز میں تو نہیں سنا جاتا لیکن مغرب عشاء اور فجر میں تو سنتے ہیں پیچھے. تو قرآن کہتا ہے جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ نے اس کو سننا آپ پر لازم ہو جاتا ہے. وَأَنصِتُوا، آپ کا خاموش رہنا لازم ہو جاتا ہے. آپ کا کیا؟ خاموش چپ رہنا لازم ہو جاتا ہے. اب اگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے تو آپ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھیں گے، آگے امام اونچی آواز میں جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو آپ قرآن کے حکم کی کیا کریں، اس کے منافی کام کر رہے ہیں، خلاف کام کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دے دیا جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ نے پیچھے کیا کرنا ہے، اس کا قرآن کو سننا بھی ہے اور کیا کرنا ہے، انصتو عربی کے اندر کہتے ہیں خاموش ہونا. خاموش ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. پھر ہوگا کیا آپ کے اوپر، لعلکم ترحمون، فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ اس پر اپنی رحمتیں نشاور کرے گا. سبحان اللہ. شاید اللہ اس پر اپنی رحمتیں بھیج دے کہ جو قرآن کو سن کر خاموش بھی ہو جائے اور قرآن کو سننا شروع کر دے. اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے امام صاحب نے، ہم جو امام کے پیچھے قرات کو نہیں مانتے ہیں، سورہ فاتحہ کو نہیں مانتے ہیں، دو وجہ سے. ایک حدیث حضور نے یہ فرمایا کہ یہ بعد والی حدیث ہے، اس حدیث سے لا صلاۃ الا بفاتحہ کی کتاب کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اور دوسری دنیاوی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، ہم یہاں ہمارا ایک مدعا ہے، ایک ہمارا کوئی ایک اپلیکیشن ہے ہم سب کی چندر اسلامی کو فیضان مصطفیٰ کی طرف سے، اور ہم جا رہے ہیں پونے میں، ہم ان کو اپلیکیشن دینے ہیں اور ہم نے وہ جو بات کرنی ہے وہ پروڑے میں بات کرنی ہے بول کر، اور ہماری پوری جماعت گئی ہے، 10-15 بندے وہاں چلے گئے، اور بات ہم نے کیا کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے. کون سی کرنی ہے؟ ایک ہی فرادے بولنا ہے، یا ایک ہی بات کرنی ہے، سب کا ایک ہی مدعا ہے. اب وہاں 10 بندے ایک ہی دفعہ بولنا شروع کر دیں سارے، وہ بندہ کیا کہے گا آپ کو، آپ ایک بندے کو آگے اپنے سے پیش کریں نا، آپ سب کا ایک ہی چیز ہے، آپ سب ایک کام کے لیے آئے ہو، ایک بندے کو آگے کرو جو آپ کا کام بتائے. تو ہم آپ کی یہ دنیا کی مثال دے رہے ہیں. جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک بندے کو ہم نے آگے اپنا بون لیڈر کھڑا بھی کر دیا ہے کہ ہم سب کی طرف سے آپ نے نمائندگی کرنی ہے. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں تو ایک ہی التجا ہوتی ہے، ایک ہی ہم اس کی بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک ہی التجا کرنی ہے. تو ہم نے ایک کو کھڑا بھی کر دیا آگے کہ آپ آگے کھڑے ہو جاؤ، ہم سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں. یہ پھر جماعت کا وہ مقصد ہی بہت ہو جاتا ہے جب پیچھے وہ اپنی قرات کر رہا ہے، امام صاحب آگے اپنی قرات کر رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ دنیا کا ایک بندہ نہیں پسند کر رہا کہ تم سب کا ایک ہی چیز ہے اور سارے ایک ہی دفعہ منہ سے بولنے لگے ہو. ایک ہی بندہ جو ہے، ایک بندے کو آگے کرو وہ آپ کی بات بتا دے. تو یہ جماعت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ایک بندہ کو آگے کرتے ہیں، وہی چیز اللہ کے حضور جو ہے وہ سب کی طرف سے ریکویسٹ پیش کرتا ہے، عرضی پیش کرتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ امام کے پیچھے اس وجہ سے قرات نہیں ہوتی، صرف ثنا پڑھنی ہے امام کے پیچھے. وہ کوئی بھی نماز ہو، وہ اونچی آواز والی ہو یا خاموش والی نمازیں ہوں، امام کے پیچھے آپ نے صرف قیام کی حالت میں کھڑے جب ہوتے ہیں صرف ثنا پڑھنی ہے. اس کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، اسی طرح سجدے کی تسبیحات امام کے پیچھے اسی طرح پڑھنی ہے. اتحیات اسی طرح پڑھنا ہے، آخری وقت میں جو اتحیات پڑھا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح. امام جب رکوع سے کھڑا ہو کر کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدیوں نے جواب کیسے دینا ہے، ربنا لک الحمد،
اور امام جب بلند آواز سے آمین کہے ولدالین کہے، یہ بھی یاد رکھے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں پیش آتا ہے ہماری اس مسجد میں کہ ہماری اس مسجد میں مختلف مسالک اور مختلف جو ائمہ حضرات کی پیروی کرنے والے لوگ آتے ہیں، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے، ان کے نزدیک ولدالین کا جواب آمین اونچی آواز میں کہنا درست ہے۔ بعض اس چیز کو، جیسے میں نے یہ سورہ فاتحہ کی مثال یہ پڑھتے ہوتے ہیں یہاں پیچھے، ان کے ائمہ نے اپنی دلیل پیش کی ہے، لیکن احناف کے نزدیک جب امام ولدالین کہے تو مقتدیوں نے آمین جو کہنی ہے وہ پست آواز میں کہنی ہے۔ کیسے کہنی ہے؟ پست آواز میں۔